अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। कराची की बात के साथ इस वक्त हम हैं दाऊ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में, और दाऊ यूनिवर्सिटी के बहुत ही काबिल स्टूडेंट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ जो हमारे साथ आज के प्रोग्राम में स्टूडेंट मौजूद हैं, ये भी कल बहुत आला जगहों पे जाएंगे और मुल्क व कौम की खिदमत करेंगे और ख़ास तौर पे कराची की तरक्की में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। आज भी जो मौजू है वो कराची की ऑनरशिप के हवाले से है। आज हम बात करेंगे कि कराची के शहरी, कराची के नौजवान, कराची की सियासी जमातें, कराची के मुख्तलिफ इदारे, हुकूमतें, अरबाब इख्तियार कितना कराची को ओन करते हैं। हम सब जो हैं वो ओन करते हैं या नहीं करते हैं? अगर ओन करते हैं तो फिर इतने मसले क्यों मौजूद हैं? इतना अमन व अमान की खराबी क्यों हमने देखी? इतना बल्दियाती निज़ाम ख़राब क्यों है? अगर ओनरशिप होती तो फिर सब कुछ सही होता। तो इसका मतलब है कहीं कुछ प्रॉब्लम मौजूद है। वो प्रॉब्लम क्या है, आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। जो गेस्ट पैनल हमारे साथ है, तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत, सितारा इम्तियाज़ आपको मिला, फाउंडिंग वाइस चांसलर दाऊ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, प्रोफेसर डॉक्टर मसूद हमीद खान साहब। ऑनरशिप की बात हो तो सबसे पहले देखा जाता है मेयर की तरफ, डिप्टी मेयर की तरफ। तो आज कराची के डिप्टी मेयर डॉक्टर अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद है, आपको वेलकम कहते हैं। कराची के एक और बेटे जो कि बहुत ज़बरदस्त लिखते भी हैं, बोलते भी हैं और सोशल वर्कर हैं, इसके अलावा IIM कराची सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, अमीन हाशमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहते हैं। और मीडिया पर कराची के लिए बहुत कुछ बोला, आप इन्हें रोज़ाना देखते हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हर दफ़ा मैं कुछ तारीख बताता हूँ कराची की। मुख्तसर आज बताना चाहूँगा कि तकसीम से कबल ये शहर सफाई सुथराई में पूरे बर्र-ए-सग़ीर में अपनी मिसाल आप था। उस वक्त कराची शहर की सड़कों को कचरे और गर्द गुबार से साफ रखने के लिए दिन में 2 मरतबा खाकरोब झाड़ू देते थे और आधी रात को तमाम सड़कों को पानी से धोया जाता था। यही वजह है कि 1930 में कराची में मुनक्किद होने वाली ऑल इंडिया मेयर कॉन्फ्रेंस में इस शहर को बर्रे सगीर का सबसे ज्यादा साफ सुथरा शहर करार दिया गया था। तो डॉक्टर अरशद वोरा साहब, एक तरफ तो ये सूरत हाल थी और कि 1930 की मैं मेयर कॉन्फ्रेंस की बात बता रहा हूँ आपको कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं था, पूरे बर्रे सगीर में इस शहर को सबसे ज़्यादा साफ सुथरा शहर करार दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान बनने के बाद 3 लाख की आबादी जो है वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसके बाद 1960 तक 1970 तक इस शहर की मिसालें दुनिया भर में दी जाती थी। लेकिन अब जो है वो बहुत बुरा हाल है। तो इसमें ऑनरशिप का ही मसला है या कुछ और मसला है? कराची के लोग कराची को ओन करते हैं। कराची की ओनरशिप कराची के लोगों के पास होनी चाहिए। कराची के लोगों को कराची के लिए दुख है। दे वांट देयर सिटी टू बी क्लीन। चाहते हैं कि कराची दुनिया का मोस्ट मॉडर्न सिटी हो। अब मेरी बात आप पूरी सुन लीजिएगा। जिन चीज़ों पे कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी है, जिन चीज़ों के लिए कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है, देखें, एक हर चीज़ के लिए, हर डेवलपमेंट के लिए आपको पैसों की ज़रूरत होती है। पैसों की ज़रूरत होती है ना आपको। बिल्कुल। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि आज हम 2016 में बैठे हैं। 2013 में जो है पूरे पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन जो था वो 3,500 अरब रुपए था। कितना था? 3,500 अरब। उसमें से 2,200 अरब रुपए कराची से कलेक्ट हुए थे। नंबर 1 कलेक्शन 2,200 अरब रुपए कराची से कलेक्ट हुए थे। उसके बाद नंबर 2 पे जो है वो लाहौर था, जहां से 500-600 अरब रुपए कलेक्ट हुए थे। फिर आपका ये थोड़ा सा और कम होकर दूसरे शहरों की तरफ। अब जिस फाइनेंशियल इनजस्टिस के लिए आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है, वो फाइनेंशियल इनजस्टिस ये है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल गवर्नमेंट ने कराची में ग्रीन लाइन का एक मंसूबा शुरू किया। कितने का शुरू किया है? 19 अरब रुपए। 19 अरब रुपए दिए कराची को फेडरल गवर्नमेंट ने, माशाअल्लाह। और इसी फेडरल गवर्नमेंट ने लाहौर में 150 अरब रुपए का ऑरेंज लाइन मंसूबा किया। 150 अरब रुपए उस शहर को फेडरल गवर्नमेंट दे रही है जिस शहर से कलेक्शन 500 अरब होता है, और 20 अरब रुपए उस शहर को मिल रहे हैं जिस शहर से 2000 और 1200 अरब रुपए का कलेक्शन होता है।
دیکھیں اس فائنینشیل انجسٹس کے لیے مطلب ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، یہ ہے کہ جب تک کیپٹل تھا کراچی، آپ سمجھتے ہیں کہ کیپٹل کے جانے کے بعد آنرشپ کا ایک بہت بڑا مسئلہ آیا اور فیڈرل گورنمنٹس نے اس شہر سے جانے کے بعد اس شہر کا رخ نہیں کیا، وہ آنرشپ دی نہیں. بالکل. کیپٹل اگر کراچی جب تک تھا، کراچی کی امپورٹنس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. آج بھی کراچی کی امپورٹنس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیں سی پیک آیا، سی پیک میں گوادر پورٹ کو جو ہے آپ نے پورے سی آئی ایس سے لنک کر دیا، چائنا سے لنک کر دیا. اس کے باوجود کراچی کے 2 پورٹس ہیں. کراچی کے 2 پورٹس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. میں نے ابھی اتنی بڑی مثال دی، لیکن مجھے ایسا فیل ہوا کہ شاید کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے میری بات کہ میں کس فائنینشیل انجسٹس کی بات کر رہا ہوں. سر یہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ نے فائنانس سمجھے نہیں شاید میرے خیال سے. میں بھی فائنینس سمجھ گیا میں. اچھا سمجھ گیا. بات یہ ہے کسی بھی شہر کو ہم کما کے دیتے ہیں نا، یہاں سے جو ٹیکسز جاتے ہیں. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. فیڈرل گورنمنٹ کو دیتے ہیں. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے واپس آؤں گا. ابھی ناشوانی صاحب، آنرشپ کی ڈیفینیشن آپ کی نظر میں ہے کیا؟ اونرشپ ہوتی ہے، دل کی بات ہوتی ہے. آپ کچھ چیز کو اگر آپ اون کرتے ہیں تو دل سے کرتے. جسٹ لائک ماں ہے اپنے بیٹے کو یا بچی کو دل سے اون کرتی ہے، برتھ رائٹ سے اون نہیں کرتی ہے، رائٹ. تو آئی تھنک سب سے بڑا چیلنج ہمیں یہ ہے، سینس آف اونرشپ دل سے آنی چاہیے. اینڈ چلے پالیٹیشینز ہوتے ہیں، ہمارے لیڈران صاحب ہوتے ہیں، ہم ٹاک شوز میں بھی بہت دیکھتے ہیں. سب سے اہم رول ہوتا ہے سول سوسائٹی کا. اور اگر سول سوسائٹی ہمارے لیڈران کو ایکٹیویزم میں آئے اور وہ ایک چیک اینڈ بیلنس کرے، تو آئی فیل کہ آٹومیٹکلی یہ جو بہت سارے جو مسائل ہے، بی اٹ فائنینشیل، گورننس ایکسیٹرا، ان سب میں آنا شروع ہو جائے گا. بیکاز وی آر ووٹرس، ہم ووٹرس ہیں، ریممبر دیٹ. اینڈ اگر ہم اپنی ووٹنگ اکنامک لائنس پہ اگر آپ دیں، whoever can deliver گورننس، جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے یا جو بھی ہے کینڈیڈیٹس ہے پولیٹیکل، یہ گورننس پہ کرے، فائنینشیل سیکٹر پہ کرے، امپلائمنٹ جنریشن پہ کرے، آپ کی ہیلتھ سیکٹر پہ کرے، ایجوکیشن پہ کرے، ورسز ایتھنک لائنس پر، ورسز برادری پر، ورسز دوستی پر، ورسز محلے پر. اگر صحیح ایشوز پہ وی ایز ووٹرز، ایز سول سوسائٹی، ایز سٹیزنز آف کراچی اگر ہم کرنا شروع کریں تو آٹومیٹکلی آپ کو تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں گی. پرابلم یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، کراچی کے جو بھی مسائل ہیں ہم سب کو پتہ ہے. ایک رکشے والے کو بھی باہر آپ پوچھ لو، وہ آپ کو بتا دے گا کراچی میں کیا کیا پرابلمس ہے. سولوشنز بھی پتہ ہے ہمیں. مسئلہ یہ ہے امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے. امپلیمنٹ کا آپ کا ٹاپک بالکل صحیح ہے، اونرشپ. اینڈ اونرشپ میں ہم اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ہم سب کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، وہ ایسا لیڈر ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ یہ ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں. بٹ دیٹ ڈز ناٹ سالو دا پرابلم. The main thing is that we need to come out and hold our leaders accountable, be it political leaders, administration ہوگی, everybody accountable on correct issues. Okay, اسی میں ہی اونرشپ آتی ہے، اسی میں ہی یہ آتی ہے. کراچی میں بتا دوں، ایز Pakistan is one of the most philanthropic countries in the world as a percentage of its GDP. اس میں کراچی کا ڈسپروپورشنیٹ، کراچی از دا موسٹ فلانتھروپک سٹی ان پاکستان، اوکے، اینڈ آئی وڈ سے ان دا ورلڈ اف ناٹ جسٹ ان پاکستان، رائٹ. تو یہاں دل لوگوں کا بہت بڑا ہے، وی آر ویری چیریٹیبل ایکسیٹرا. میں بات کر رہا ہوں سول سوسائٹی ایکٹیویزم. اور یہ جو ایوری ون، آل آف یو آر سٹیزنز آف کراچی جسٹ لائک یو سٹیزن آف پاکستان. اینڈ آپ لوگ کو، یو پیپل ہیو ٹو ریز دیز ایشوز آف ہیلتھ، ایشو آف گورننس، آف ایجوکیشن. یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ جب تک یہ نہیں ہوگا لیڈرشپ کی بیہیویئر چینج نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. مسر عباس صاحب آپ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ایک بات کہتے ہوئے کراچی میں کھڑا ہوا ہوں اس وقت میں، اور بڑے فخر سے ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں کراچی چیریٹی دینے والوں میں نمبر 1 سٹی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جہاں عوام چیریٹی دیتی ہے. اگر ہم امریکہ، پاکستان سے امریکہ کا کمپیریزن کریں تو وہاں ادارے دیتے ہیں، لیکن عوامی سطح پہ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ چیریٹی پاکستان میں دی جاتی ہے، اور پاکستان سے سب سے زیادہ چیریٹی کراچی میں دی جاتی ہے. اس کا مطلب آنرشپ لوگ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں کسی سے بھی سوال کروں گا، ہر ایک کہے گا جناب کہ ہمارے اندر بے انتہا درد ہے اپنے شہر کا. لیکن اس کے باوجود اگر لوگ اتنا درد رکھتے ہیں، چیریٹی بھی دیتے ہیں، تو پھر کیوں ہم اتنی لاشیں دیکھتے رہے؟ کیوں آج تک سڑکوں کا یہ حال ہے؟ بلدیات اور امن 2 بڑی چیزیں ہیں جو ابھی تک سالو نہیں ہو سکی اور بہت ہی برے حال پر ہے.
دیکھیے یہ جو صورتحال ہے یہ بالکل ایسی ہے جیسے ڈاؤ میڈیکل کالج کو آپ ڈاؤ یونیورسٹی بنا دیں وداؤٹ ایکسپینڈنگ دی یونیورسٹی. کالج کی بلڈنگ کو آپ نام تبدیل کر دیں, اس سے انسٹیٹیوشنز تبدیل نہیں ہوتے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کراچی کو میں اگر اپنی ملکیت سمجھوں گا تو میں اس ملکیت میں اسپینڈ کرنے کو خوشی محسوس کروں گا, لیکن اگر میں اپنے آپ کو ایک کرایہ دار کے طور پہ ڈیل کروں گا کہ میں کراچی آتا ہوں محض ایک کرایہ دار کی طرح, تو میری وہ بلونگنگ جو ہے اس شہر سے نہیں بنے گی. پرابلم یہاں یہ ہوئی ہے کہ جو کراچی والے ہیں انہوں نے بھی کراچی کو اون نہیں کیا, اور جو باہر سے آنے والے ہیں انہوں نے بھی کراچی کو اون نہیں کیا, سب نے کراچی کو مل کے لوٹا ہے. اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے, روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے. یہ جو صورتحال ہے کہ میں کراچی میں آتا ہوں, کراچی کی زمین ایک سونے کی چڑیا کی طرح اس کو استعمال کرتا ہوں, اور اس کے بعد اس کا پیسہ سمیٹ کے کہیں اور اسپینڈ کر دیتا ہوں. جب تک آپ کراچی سے کما کے کراچی پہ ہی خرچ نہیں کریں گے جب تک کراچی بہتر نہیں ہوگا. نہیں, لیکن یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ باہر سے کی جو لوگ آتے ہیں وہ کرائے کا مکان سمجھتے ہیں, میں باہر سے آنے والے لوگوں کو اس کانٹیکٹ نہیں, مثلا آپ لوکل کے بارے میں بھی یہ رائے رکھتے ہیں کہ لوکل بھی جو ہے وہ یہی سوچتا ہے. نہیں, یہ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ کراچی کیوں ڈیولپ نہیں ہوا. اس شہر میں اس وقت آج کا سب سے بڑا مسئلہ ٹریفک جیم ہے. ٹریفک جیم کیوں ہوتا ہے؟ اس کی سروس روڈ انکروچڈ ہو گئی ہیں, اس کے فٹ پاتھ ختم کر دیے گئے ہیں, جو ہائی رائز بلڈنگ بنائی جاتی ہیں 400 گز پہ 1500 فلیٹ کھڑا کر دیں گے تو کیسے پرابلم ایگریویٹ نہیں ہوگی. تو جو پلانرز ہیں ہمارے وہ بیسکلی ال پلانرز ہیں, انتہائی کرپٹ نوکرشاہی. جہاں آپ دیکھیں کہ جو بھی آیا اس نے کراچی کو پلان نہیں کیا. جو پلانڈ شہر تھے کراچی کے, جو ایریاز پلانڈ تھے, ناظم آباد ہو گیا, آپ لے لیں ایون کورنگی, لانڈی کورنگی, یہ جو بعد میں پلانڈ ہوئے تھے شہر شروع میں, ان کو اس طریقے سے ایکسپینڈ نہیں کیا گیا. دیکھا نہیں گیا کہ یہ برج بنا رہے ہیں. آج دیکھیں ہم ناظم آباد کے برج آپ نے توڑ دیا, کروڑوں روپے کا آپ برج بناتے ہیں, توڑ کے پھر آپ ایک نئی لائن شروع کر دیتے ہیں. اس لیے کہ میرا ویژن متبادل نہیں بناتے, لوگ پھنسے ہوئے دنیا میں. جب کبھی برج بنتے ہیں تو پہلے متبادل بنائے جاتے ہیں. دیکھیے جب انگریز کوئی بلڈنگ بناتا تھا, آج بھی آپ ہائی کورٹ چلے جائیں, آج بھی وہ اکوموڈیٹ کر دیتا ہے اتنے لوگوں کو. کب بنی تھی بلڈنگ؟ آج سے 150 سال پہلے وہ بلڈنگ. ہم آگے کی نہیں سوچتے, ہم سوچتے ہیں کہ میرے ٹینیور میں جو کام ہو جائے. میں یہ نہیں سوچتا کہ میں جو یہ برج بنا رہا ہوں یا یہ جو میں ٹرین سروس شروع کر رہا ہوں, یہ مجھے 100 سال بعد یہاں کی پاپولیشن کتنی ہوگی اس کے حساب سے میں چیزیں پلان کروں. تو ہمارے یہاں پلاننگ کا فقدان ہے. ہمارے یہاں اونرشپ نہ یہاں کا رہنے والا اس اونرشپ کو لیتا ہے کہ میں اپنے گھر کے سامنے, ہم کچرے کی بات کرتے ہیں, کچرا پھینکتا کون ہے؟ ٹائم ایک بریک کا ہو گیا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں کراچی کی بات میں, ہمارے ساتھ رہی گا. کراچی ہمارا گھر ہے, کراچی ایک غریب کی ماں ہے. یہاں ماشاءاللہ مزدوری کے بہت سارے مواقع پیدا ہوتے ہیں, اور کراچی ہمارا گھر ہے. ہم لوگوں نے کراچی کے لیے کبھی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. کراچی ہم لوگ کا مائی باپ ہے, ادھر پیدا ہوئے ادھر بڈھے ہو گئے, یہ حال ہے بابا. لیکن اس کا حق اس آگرہ تھا, خاص طور یہ یو سی 1, اس کو اس کا حق نہیں ملا. سیٹ کشن والا واحد آدمی ہوں کراچی پورے پاکستان میں جو سیٹ کور کا کام کرتا ہوں اور پاکستان کو ٹیکس دیتا ہوں. ہم لوگ تو مزدور ہیں, صبح کھاتے ہیں, شام کو کھاتے ہیں, پکا کے کھاتے ہیں. دوسرا بھی ہم لوگ کراچی کے لیے کیا کریں گا؟ حکمران کرے, ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ تو خود بھی مرتے ہیں. ہاں, ایک ٹائم روٹی کھاتے ہیں, ایک ٹائم نہیں کھاتے. میں پنجاب سے ہوں, یہاں مزدوری کرنے. ہمارا کراچی ہمارا شہر ہے, ہم یہاں روزگار اپنے چھوٹے بچوں بہن بھائیوں کے لیے روزگار کماتے ہیں. کراچی ہمارا شہر ہے. کراچی کے اب وہ حالات نہیں ہیں جو پہلے تھے. اب اللہ کا شکر ہے بہت بہتر حالات ہیں. منگو پیر پہ پہلے ہم خود آتے ہوئے اسٹال لگاتے ہوئے ڈرتے تھے. اب اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے کہ ہم برابر آتے ہیں اور یہاں روزی کماتے ہیں. بالکل کراچی ہمارا اپنا شہر ہے, ہم بالکل اس کو اپنا سمجھتے ہیں اور لوگ یہاں پر آتے ہیں اور سکون سے رہتے ہیں. ہم اپنا جان دے سکتے ہیں, اور کیا کروں مجھے یہ بتاؤ, اور کچھ کر سکتا ہوں؟ میں اپنا جان دوں گا کراچی کے لیے نہیں, اپنے ملک کے لیے. کراچی کی ترقی کے لیے مل جل کے کام ہونا چاہیے.
मिलजुल के होना काम होना चाहिए, चाहे महाजर हो, चाहे पठान हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे सिंधी हो, जो भी कोई काम मिल के होना चाहिए, तब तक कराची शहर आबाद होगा। कराची हमारा शहर है, हम कराची के बाशिंदे हैं और इस वक्त इंशाल्लाह कटीपाली के हालात बहुत दुरुस्त हुए। जब से रेंजर आई इलाका बहुत अमन है, पुरअमन है, सब भाईचारी हो रहा है। जी हम कराची का शहर अपना समझते हैं, अपना कारोबारी इलाका समझते हैं, हमें अच्छा लगता है अपना कारोबार करके, हम बड़े खुश होते हैं इसमें। मैं पर्सनली कराची को मैं ऑन करता हूं और मैं हर बार कहूंगा और आज आपके प्लेटफॉर्म से मैं जरूर ये ऐलान करूंगा कि आई ऑन कराची। वेलकम बैक। कराची की बात के साथ इस वक्त मौजूद हैं दाऊ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मसूद हमीद खान साहब। डॉक्टर साहब फरमाइए, एक कंट्रीब्यूशन है आपका भी, जैसे कंट्रीब्यूशन है कि आप एक कॉलेज से एक यूनिवर्सिटी की तरफ आपने कन्वर्ट किया दाऊ यूनिवर्सिटी को, तो ये कंट्रीब्यूशन क्या आपको कराची में हर जगह आपको नज़र आता है? हर जगह तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं ज़रूर नज़र आता है। जैसे IBA है या और डिफरेंट मिसालें हम दे सकते हैं, लेकिन बेसिक जो आपने आज सवाल किया ओनरशिप का, उस सिलसिले में मैं ये बताऊंगा कि ओनरशिप के डिफरेंट लेवल्स हैं। एक लेवल जो आपके बस में है, जो हमारे स्टूडेंट्स के बस में है या डॉक्टर्स के, वो ओन कर रहे हैं। यानी आज भी जब शहर बंद होता है, हंगामे होते हैं, हमारे डॉक्टर्स दिन रात ड्यूटियां करते हैं, इमरजेंसी में ड्यूटीज़ करते हैं, तो ये वो लेवल है जो इनके बस में है। तो यहाँ से मैं आगे बात बढ़ाऊंगा अरशद वोरा साहब की कि जिसको अपनी ओनरशिप लेनी चाहिए, मिसाल के तौर पे अगर फेडरल गवर्नमेंट को ओनरशिप लेनी चाहिए इस मुल्क के शहरों की, तो वो ओनरशिप ले, और ओनरशिप लेने के तरीके यही हैं कि वो देखें कि किसको कहाँ बेहतर करना है। हम कहते हैं पूरे पाकिस्तान की तरक्की हो, लेकिन इसके अंदर ये ज़रूर हो कि आप ओनरशिप हर शहर की लें ताकि पूरा मुल्क तरक्की करे। और जो काम पुलिस वालों का है, पुलिस डिपार्टमेंट अपनी ओनरशिप ले। तो सफाई के हिसाब से मैं कहूँगा कि जो इदारे मुंसलिक हैं वो ओनरशिप लें, लेकिन ये एक चेन रिएक्शन है। जैसे वोरा साहब ने अभी कहा कि ये डिप्टी मेयर हैं, इनके पास अगर फाइनेंसेस नहीं हैं तो ये किस तरह शहर की सफाई करेंगे, करवाएंगे किस तरह लोगों से। तो मैं ये बात हतमी ये कहता हूँ कि हर इंसान को अपनी ओनरशिप, अपने काम की ओनरशिप, आप अपने काम के साथ जो जॉब आपको असाइंड है आप उसके साथ सिंसियर हो, वो ओनरशिप आप लें। जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तिब के शोबे से ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारी फैकल्टी दें, हमारे स्टूडेंट्स दें, और जिसकी छोटी मिसाल ये है कि 13 साल के अरसे में दाऊ यूनिवर्सिटी में 1500 एनरोलमेंट होती थी 2004 में। आज ये एनरोलमेंट 8,500 है हेल्थ साइंस के शोबे में। तो ये मिसाल है, इस फैकल्टी ने ओन किया, अपनी यूनिवर्सिटी को ओन किया और आगे लेके गए। इसी तरह मेरी रिक्वेस्ट है अरबाब इख्तियार से कि खुदारा अपने अपने कामों को ओन करें और इस मुल्क की ओनरशिप लें, इस शहर की ओनरशिप लें। और ये बहुत बड़ा डायलेमा हो जाता है कि आप एक फ़ौजी को खड़ा कर दें, एक आदमी को लड़ने के लिए खड़ा कर दें और उसको उसके हाथ में हथियार दा दें। ठीक है, तो ये मिसाल अरशद साहब की आ रही है कि ना फाइनेंसेस आप दे रहे हैं। ठीक है, ये मैं फाइनेंसेस पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले मज़हर अब्बास साहब आपसे मैं सवाल करता चलूँ कि वफाक का जो एक जो अकाई होती थी और वो पूरे वज़ीर आज़म होता था तो पूरे पाकिस्तान का होता था, सदर पूरे पाकिस्तान का होता था, उसने सूबों को अपने उस पर छोड़ दिया कि जनाब ये देखेंगे। तो आप समझते हैं कि उसके बाद जो वफाक का रोल था वो और ख़त्म हो गया इस शहर के अंदर? देखिए, बुनियादी तौर पे तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये बात 1947 में हो जानी चाहिए थी। अगर 1947 में सूबाई खुद मुख्तारी मिल जाती तो शायद मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बनता। सूबों को ओन करने दें और फिर जब आपके पास वजारतें आएँ तो फिर सूबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। सिर्फ इनाग्रेशन के वक्त वज़ीर आज़म मेट्रो में नहीं बैठे, जिस दिन इमरान खान, नवाज़ शरीफ, आसिफ जरदारी और इस तरह के लीडरान ट्रेन में सफ़र करना शुरू कर देंगे, बसों में सफ़र करना शुरू कर देंगे, तो फिर आप पाकिस्तान की ओनरशिप लें। अभी तक तो पाकिस्तान की ओनरशिप नहीं ली गई है, कराची की ओनरशिप तो बहुत बाद की बात है। और उसके साथ साथ जिन्हें सरकारी यानी जिन्हें हमारे पैसों से तनख्वाहें मिलती हैं, अवाम के पैसों से, उनके बच्चे अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने लग जाएंगे तो ये सरकारी स्कूल भी सारे ठीक हो जाएंगे।
اور ان کو پابند کیا جائے گا کہ ویسے تو وزیر اعظم کے لیے پورے ملک کے اندر ایک بھی ہاسپٹل نہیں ہے جہاں ان کو علاج ہو سکے, لیکن انہیں پابند کیا جائے گا کہ جب کبھی وہ بیمار ہوں گے, ان کی فیملی کو بیمار ہوگا, تو ان پہ پابندی ہوگی کہ وہ سرکاری اسکولوں میں, سرکاری اسپتال میں ہی علاج کرائیں گے. دیکھیے, آپ کو احساس محرومی اس وقت ختم ہوتا ہے جب مجھے محرومی کا احساس ہو کہ کس کی محرومی ہے کیا اس میں. اور ابھی یہ جو فیئر کی بات ہے نا, میں پرسنلی ان سچویشن سے گزر چکا ہوں, اس لیے مجھے پتہ ہے. اور میں جب بھی گھر پہنچتا ہوں رات کو تو مجھے وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ آج کا دن بھی خیر سے گزرا, سر سے پاں تک بدن سلامت ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر ارشد وورا صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. یہ سب کو معلوم ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے پاس کیا اختیارات موجود ہیں, کیا اختیارات موجود نہیں ہیں. میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جناب یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں کراچی کے, ان سب کو جمع کریں اور ہم لوگ نکلیں اور ہم خود جو ہے صفائی شروع کر دیں, ہم خود کچرا اٹھانا شروع کر دیں, لیکن یہ ان کا کام ہے نہیں. اس لیے ہم بھی رک جاتے ہیں, اس لیے آپ بھی شاید رک جاتے ہوں گے. اور اگر یہ کر بھی لیں گے تو کتنے دن کر لیں گے آخر, 1 دن 2 دن 1 ہفتہ, اس کے بعد جو ہے ان کے پیرنٹس نہیں کرنے دیں گے. تو بات یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ کیا جائے. جو بلدیات کا کام ہے وہ بلدیات کو کرنا چاہیے. اگر وہ بلدیات نہیں کر رہی ہے تو پھر جو ہے سوال اٹھتا ہے کہ پھر جو انہوں نے آپ کو اپنا چوکیدار بنایا ہے, آپ کو جو اپنا ووٹ دیا ہے, اور کراچی کے شہریوں نے ووٹ دے کے جو ہے آپ کو اس کرسی پہ بٹھایا ہے میئر اور ڈپٹی میئر کی, تو ان کا ووٹ تو پھر بیکار گیا. ہمارے پاس 48 ماہ میں سے ابھی صرف 4 ماہ گزرے. 4 ماہ کے اندر اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کراچی کو ٹرانسفارم کر دیا جائے گا, وچ از ناٹ پاسبل. بیسک روٹس ہمیں پتہ ہے, ہم نے کام شروع کر دیا ہے. جو ہمارے اختیارات ہیں اس کے لیے بھی ہمیں اگر کورٹ میں جانا ہے تو اس کی ہم نے تیاری شروع کر دی ہے. ابھی آپ نے 18ویں ترمیم کی بات کی تھی. 18ویں ترمیم میں فیڈرل گورنمنٹ نے پروونشل گورنمنٹ کو اختیارات دیے. پروونشل گورنمنٹ نے کیا کیا کہ انسٹیڈ آف ڈیوالونگ اٹ ٹو دی لوکل باڈیز, انہوں نے سینٹرلائز کر لیا. کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو انہوں نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا. کراچی کا جو گاربیج کلیکشن ہے, آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے, اٹ از ناٹ دی رسپانسبلٹی آف بلدیات. سندھ گورنمنٹ نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا دیا ہے, جس پہ انہوں نے 2014 اور 2015 میں 10-10 ارب روپے بجٹ میں مختص کیے تھے. تو یہ ساری باتیں آپ کو نہیں پتا. آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ فون کرتے ہیں کہ بھئی کچرا جو ہے وہ ہمارے علاقے میں پڑا ہوا ہے, تو بلدیاتی نمائندے سے یہ رسپانسبلٹی لے لی گئی ہے. کیوں لے لی گئی ہے؟ تاکہ 2000 ٹن کچرے کے لیے 3 ارب روپے اگر دے سکتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس میں کیا فائنینشیل انوالومنٹس ہوں گی. آگے کراچی کا 12000 ٹن کچرا ہے. ہمیں انہی چیزوں کو مانیٹر کرنا ہے, ہمیں انہی چیزوں پہ اسپیڈ بریکرز لگانے. کراچی کا جو اویلیبل فائنینس ہے اس کو صحیح یوٹیلائز ہم نے کروانا ہے. جب تک یونٹی آف کمانڈ ہمارے پاس نہیں ہوگی, یونٹی آف کمانڈ کے لیے ہمیں لڑنا ہے. اور ہمیں انہی اسٹوڈنٹس کا, انہی لوگوں کا جو کراچی کے اصل مالک ہیں, ان کا ساتھ چاہیے. ہمیں ان لوگوں کا ساتھ نہیں چاہیے جو کراچی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, جو انٹیریئر سندھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور یہاں آ کے حکومت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کراچی کی بات ہو رہی ہے, کراچی کی آنرشپ کی بات ہو رہی ہے. ٹائم ایک بریک کا ہو گیا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کراچی کی بات میں ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. کراچی کی بات کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں داؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں. امین ہاشوانی صاحب, یہ داؤ میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ ہی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے, جہاں میئر بھی بیٹھتے ہیں, آپ کے برابر میں ڈپٹی میئر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی وہیں بیٹھتے ہیں. اور انگریزوں نے جب وہ بلڈنگ بنائی تھی تو اس کا افتتاح کسی شخصیت سے نہیں بلکہ کراچی کے شہریوں سے کروایا تھا. مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید انگریز جو تھے وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے تھے ہمارے پورے پاکستانی میں کہ یا بر صغیر کے لوگوں میں کہ کس سے کیا کام لینا چاہیے, اور اس سے وہی کام لیا کرتے تھے. ہم شاید جو ہے وہ پھنس گئے کہ کس سے کیا کام لینا چاہیے, کس کو کتنی آنرشپ دینی چاہیے, کون کس کام کے لیے بیسٹ ہے. ابھی جب بات ہو رہی تھی کہ یہ ایک ایلیٹسٹ کلچر بنا ہوا ہے, جو جیسے پرائم منسٹر کی بات ہوئی, فار دیٹ میٹر کوئی منسٹر ہوتا ہے یا کوئی میئر ہوتا ہے یا کوئی چیف منسٹر, ان کو سب کے لیے وی آئی پی کلچر ٹریڈیشنلی چل رہا تھا. ٹھیک ہے, اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر ہے یا چیف منسٹر یا میئر ہے, یہ کہاں, یہ آسمان سے تو نہیں آ رہے نا. ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے, ہم نے ووٹ دیا, یہ ہمارے ووٹوں پر آئے ہیں, رائٹ. اینڈ یہاں جو پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہوتی ہے, پاکستان میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہے پچھلے 50 سال میں سب کو چانس مل چکا ہے. تو کسی کے پاس بہانہ نہیں ہے کہ ہمارے یہ تھے. ایوری ون ہیز گاٹ اے چانس, ایوری پولیٹیکل پارٹی,
and all of them have collectively failed. This is a verdict which I'm giving as a citizen of Pakistan, as a citizen of Karachi. تو میں یہ ٹی وی ڈبیٹس دیکھتا ہوں, سب کہتے ہیں ہم نے تو بہت زبردست کام کیا ہے, اس کا فالٹ ہے, ہم نے یہ کیا ہے, ہم یہ پرومسز کر رہے ہیں. الیکشنز میں آپ سنیں تو صحیح, مینیفیسٹو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا آج سوئٹزرلینڈ ہونا چاہیے. اگر ان کے آدھے بھی ان کے وعدے اگر پچھلے 50 سال کے اگر صحیح اگر ہوتے ہیں تو ہم کہاں کے کہاں پہنچے. پرابلم یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی کہ ہم پروفیشنلی کراچی میں بہت زبردست کام کرتے ہیں, آئی ایبسلیوٹلی اگری. نہ صرف دیٹ, کبھی اسٹرائک ہوتی ہے, کبھی خدا نہ خواستہ کبھی بم پھٹتا ہے, نیکسٹ ڈے پورا شہر بالکل لوگ سب کوئی بھی ڈر کے کوئی بھی گھر پہ نہیں بیٹھتا ہے. تو بڑی ریزیلینٹ سوسائٹی ہے کراچی کی, وچ از ویری کمینڈیبل. تو ہمارا اونرشپ ایز پروفیشنل اونرشپ از ویری گڈ, لیکن ہمارا جو پولیٹیکل اونرشپ ہے, میں ریزیلینٹ آپ نے بات کی نا, اس پہ میں ذرا خراج تحسین پیش کر دوں یا آپ کنٹینیو کریں گے. صرف ایک چھوٹی سی بات کہ مشکل سے مشکل ترین حالات کے اندر بھی, خوف کے حالات کے اندر بھی کراچی کے شہریوں نے جو ہے وہ زندہ رہے ہیں, اور کراچی کے شہری جو ہیں, خاص طور پہ یہ لوگ جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس یونیورسٹی آتے رہے ہیں, کراچی میں چیزیں چلتی رہی ہیں اور لوگوں نے زندگی کا جو ہے وہ اس کو قائم رکھا ہے. اور اتنے برے حالات میں بھی ہر سال 6 لاکھ لوگ کراچی ہر سال آتے رہے ہیں پورے پاکستان سے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں پروفیشنل اونرشپ کراچی میں بہت اچھی ہے, چیریٹی فلانتھرپی بھی بہت اچھی ہے, آپ ریزیلینس بھی بہت ہے, ڈرتے کوئی نہیں ہے یہاں کراچی میں, رائٹ. ایشو میرا یہ ہے کہ پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہے کراچی کی, تو بہت ہی بالکل ہی نہیں ہے, پاکستان کی بھی جنرلی نہیں ہے. اینڈ اگین آئی ایم سیئنگ یہ پولیٹیکل لیڈرز ہمارے آسمان سے نہیں آتے, یہ ہمارے ووٹوں سے آتے ہیں. جس دن ہم نے ان اپنے لیڈران کو اپنے ووٹ دینے سے پہلے اکاؤنٹیبل کیا فار گورننس, فار ہیلتھ, فار اکنامکس, فار ایڈوکیشن, تو اس وقت ان لیڈرشپس کا بیہیویئر آٹومیٹکلی چینج ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ ہمارا فالٹ ہے ایز سٹیزنز آف کراچی اینڈ سٹیزن آف پاکستان. تو بلیم گیم میں ہم نہیں جائیں, نہ تو ہم یہ وکٹم ہوڈ میں جائیں, وی شوڈ ڈو پولیٹیکل اینڈ سول سوسائٹی ایکٹیویزم. ٹھیک ہے, مجھے آپ کی طرف آنا ہے اور ویری کوئک مظہر صاحب اس کا جواب دیتے جائیں. لاہور میں اور کراچی میں جو ایک بہت بڑا فرق ہے, جو پولیٹیکل اونرشپ کی امین آشوانی صاحب نے بات کی, کہ وہاں پہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ آیا ہو, چاہے شہباز شریف ہو یا پرویز الہی ہو, اس نے جو ہے وہ لاہور کو اون کیا ہے. اور کراچی کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ کراچی میں کوئی بھی وزیر اعلیٰ آیا ہو, اس نے کراچی کو اون نہیں کیا. لیڈرز جو ہوتے ہیں دے شوڈ لیڈ فرام دا فرنٹ. جب میں اس کو اپنے ساتھ محسوس کروں گا تو پھر مجھے احساس ہوگا کہ ہاں اس کو بھی اس کا درد ہے. تو جو چیف منسٹر ہوتے ہیں بدقسمتی سے وہ اس چیز کو اس طرح فیل نہیں کرتے. جو چیف ایگزیکٹوز ہوتے ہیں کنٹریز کے, وہ اس طرح اس چیز کو فیل نہیں کرتے. جس طرح ابھی اشوانی صاحب نے بات کی کہ ہمارے ووٹ سے جو لوگ منتخب ہوتے ہیں وہ سوئٹزرلینڈ بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ان کے صرف اکاؤنٹ سوئٹزرلینڈ میں ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جی آئیے. ٹھیک ہے, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بھی جو ہے نا تمیز بھلا چکے ہیں کراچی کے لوگ. تو ہم لوگ کو حکومت پہ ہی صرف نہیں ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اب اگر جیسے انہوں نے کہا کہ اگر ہم لوگ ڈسٹ بن پرووائڈ کر دیں یہ پاسبل نہیں ہے, لیکن میں کہتی ہوں ڈسٹ بن پرووائڈ کر بھی دیا جائے نا تو بھی عوام اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ ہم لوگ کچرا وہیں جا کے پھینکیں گے جہاں ہمیں پھینکنا ہے, جہاں ہماری مرضی ہے. اور میں بڑے عرصے تک جو ہے یہ بات کہتا رہا کہ جو ہے وہ یہاں پہ ایک نسل پہ زبردست قسم کا ڈنڈا پڑے اور جو ہے اتنے زیادہ سخت سزائیں ہوں اور اس کے بعد جو ہے اتنی زیادہ ٹریفک پولیس بڑھا دی جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن جب غلطی سے 4-5 سالوں میں دنیا مجھے گھومنے کا موقع ملا تو میں نے اپنی اس بات سے میں خود پیچھے ہٹ گیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی چیز ہوتی ہے وہ سٹیزن کو فرسٹ رائٹ دینا. ایک شخص جو ہے جس کا باپ سرکاری اسپتال میں بیمار پڑا ہوا ہے اور اسے دوا نہیں مل رہی ہے, اسے آپ کیسے سگنل پہ روک سکتے ہیں؟ ایک شخص جو ہے اس کا بچہ جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول میں ہی صحیح پڑھ رہا ہے لیکن وہ اس کی فیس نہیں دے پا رہا ہے اور اسے جو ہے اس کی وجہ سے اس کو اسکول سے نکالا جا رہا ہے, تو اس باپ کو موٹر سائیکل پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہیلمٹ پہنے اور وہ سگنل پہ رکے؟ تو پہلے آپ کو فرسٹ سٹیزن رائٹ دینے پڑیں گے جو یورپ میں ہوا ہے, جو ویلفیئر اسٹیٹس کے اندر ہوا ہے, اس کے بعد آپ کو ڈنڈا چلانا پڑے گا. ڈاکٹر حمید سیفی صاحب. سب باتوں کے باوجود میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, اور اس کی چھوٹی سی مثال میں یہ دوں گا کہ آج ڈاؤ میڈیکل کالج, ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں آپ کو کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی بورڈ نظر نہیں آئے گا. اور جب میں نے
جب میں نے 2004 میں چارج لیا تھا یہاں بندوقیں چلتی تھی, یہاں لڑکوں کو کالج میں انٹر نہیں ہونے دیا جاتا تھا. ہم نے ان مجرموں سے جنگ کری اور ان کو یہاں سے باہر نکالا. تو یہ ساری چیزیں اس ملک میں ہو سکتی ہیں بشرطے کہ ایک اپنی پاور استعمال کی جائے اور گورنمنٹ اپنی پاور استعمال. سر میں آتا ہوں امین اشفری صاحب, ہم جو مختلف یونیورسٹیز میں کمیونٹیز میں کراچی کی بات لے کے جا رہے ہیں, وہاں ہمارا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں امن آئے, کراچی میں وائلنس ختم ہو, کراچی میں ایکسٹریمزم کا خاتمہ ہو. یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے, اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آنرشپ آئے. تو آپ کیا کہیں گے اس پہ, لاسٹ ورڈز؟ دیکھیے اونرشپ لائک آئی سیڈ کہ اٹس اے کمپلیکیٹڈ تھنگ, ایک کوئی زبردستی کی اونرشپ نہیں آ سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ سول سوسائٹی جب تک نہیں اٹھ کر, میں بار بار یہی کہوں گا, ہمارے لیڈران کو اکاؤنٹیبل کرے, گورننس ٹھیک ہوگی. میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں, ہمارے یہاں جو منی بس ڈرائیورز ہے یہ اٹھ کے دبئی جاتے ٹیکسی ڈرائیورز بن جاتے ہیں. آپ ان کا بیہیویئر, آپ ان کا چینج آپ دیکھ لیں کتنا ڈرامیٹک ہوتا ہے. وہی ڈرائیور ہے, وہی ڈرائیونگ سکل سیٹس ہے, لیکن جب آپ کا ماحول چینج ہوتا ہے تو بیہیویئر بھی چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر ارشد وورا صاحب, لاسٹ بات. کراچی کا جب تک کراچی کے پاس, کراچی کی گورنمنٹ میں کراچی کی لیڈرشپ نہیں ہوگی, کراچی کے لوگ گورنمنٹ میں نہیں ہوں گے فل کنٹرول کے ساتھ, ان کی اپنی گورنمنٹ نہیں ہوگی, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہو, کسی بھی پارٹی کی ہو, لیکن یہاں کے لوگوں کی ریپرزنٹیشن 100% گورنمنٹ میں نہیں ہوگی, ان کے پاس فل اتھارٹی نہیں ہوگی, تو ہمیشہ یہ ایشوز رہیں گے. اور اس کے لیے سینسس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب سینسس ہو جائے گا تو پتہ چلے گا کہ ریشو کیا ہے, اس کے بعد چیزیں بدلیں گی. ٹھیک ہے, مظہر عباس صاحب لاسٹ, ویری کوئک. سمپل سلوشن ہے, کراچی کو آپ سیکنڈ کیپٹل کے طور پہ ریکگنائز کریں. دنیا بھر میں ہوتے ہیں 2 کیپٹلز, پہلے بھی جہاں تک مجھے یاد ہے کراچی اور ڈھاکہ کیپٹلز ہوا کرے تھے. میک کراچی اے ونٹر کیپٹل آف پاکستان. جس طرح آپ اسلام آباد ہیں, اسلام آباد اور کراچی 2 کیپٹل کے طور پہ ہو. دوسری بات, کراچی کو ریکگنائز کریں ایز اے میٹروپولیٹن سٹی اور کمپلیٹ کراچی. آج بات ہوئی کراچی کی آنرشپ کے حوالے سے, اور کراچی کی عوام جو ہے وہ دعویٰ تو بہت کرتے ہیں کہ ہم کراچی کو اون کرتے ہیں, لیکن اگر یہ دعویٰ مجھے ٹریفک سگنل پہ نظر نہیں آ رہا ہے اور اس کا بھی آپ احترام نہیں کر رہے ہیں, تو پھر یہ دعویٰ کیسا دعویٰ ہے؟ کراچی میں دیرپا امن کے لیے, کراچی میں وائلنس کے خاتمے کے لیے مجھے, ہم سب کو جو کراچی میں رہتے ہیں, کراچی کی عوام جو ہے اسے اپنا رول ادا کرنا پڑے گا, اور خاص طور پہ ہمارے اداروں کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. رضوان جعفر کو داؤ میڈیکل یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. کراچی کی بات دیکھتے رہیے.